अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है तो उसका टाइटल है ट्रैवलिंग थ्रू पाकिस्तान फ्रॉम कराची टू K2 सलमान राशिद ऑन पाकिस्तान आइडेंटिटी। और अभी वीडियो देखते हैं, रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल जंजुआ। मलिक शकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो ग्रीक्स ने तो लिखा था ईस्ट ऑफ इंडस ना, एवरीथिंग ईस्ट ऑफ इंडस इज इंडिया। जो No. पहले नो नो नहीं, अगर आप ग्रीक्स की वो देखें ना, जो डिस्क्रिप्शन है उससे जो एग्जैक्ट जो पाकिस्तान है, जो इंडस रिवर वैली है, वो इंडिया है। और वो अगर वो इंडिया की बात करते हैं तो वो पंजाब सिंध बलूचिस्तान की बात करते थे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। लाहौर आए हैं और लाहौर के बारे में ना जाने ऐसा कैसे हो सकता है। ट्रैवल राइटर और फेलो ऑफ द रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी, इनसे आज हम पूछेंगे लाहौर की कहानी, पाकिस्तान की कहानी। फर्स्ट ऑफ ऑल सलमान राशिद साहब, कैसे हैं आप? रशीद सलमान रशीद सर वो लिखते हैं ना, लिखे पढ़ाई में हमें पता नहीं होता। वो ये बड़ा मसला है। शनाख्ती कार्ड वाले पढ़ते उर्दू हैं, लिखते अंग्रेज़ी में डबल ई के साथ हैं, और बाकी लोग जो अंग्रेज़ी पढ़ने वाले हैं वो पढ़ते राशिद हैं, तो वो फिर बड़ा मसला होता है। तो मैं वैसे ठीक हूँ सर। ऐसा सिंस हमने ऑलरेडी इसी एंगल पे शुरू कर दिया है, डू यू फील लाइक कि हमने एक अरबाइजेशन ऑफ पाकिस्तानी नेम्स भी कर दिया है? बहुत ज़्यादा। वो हमारे बचपन में बहुत, बल्कि ज़्यादा नाम जो थे वो फ़ारसी के हुआ करते थे, और हिंदी के तो नाम हमने छोड़ ही दिए थे ना जी। और ट्रेडिशनल लोग थे जिनके घरों में वरयाम या आप सजावल या इस तरह के नाम आपको मिल जाया करते थे। ये जसरत, ये जो बहुत ही कोई ना पढ़े लिखे जट लोग थे। तो लेकिन बाकी हमने जो है वो सब, मेरा नाम फ़ारसी से है, सलमान। और वो अब हो गया था उस वक्त फ़ारसी मुकम्मल तौर पे। अब मैं जितने बच्चों को जानता हूँ वो ज़्यादातर अरबी नाम है। तो ये डू यू फील लाइक एक कॉन्शियस तरीके से, जैसे ज़ियाउल हक ने बोला कि मोहम्मद बिन कासिम पहले पाकिस्तानी हैं, तो ये एक झूठ ही है ना एसेंशियली कि हम अरब थे। वो एक तो मोहम्मद, ये ज़ियाउल हक का सबसे बड़ी उसकी बीमारी जो थी वो आराई था। वैसे मैं भी आराई हूँ। मैं रुक गया था कि ये तो बड़ी रेसिस्ट बात है, पर आपने डिफेंड कर लिया अपने आप को ये बोलकर। ये आराइयों की एक बहुत बड़ी बीमारी है कि जी हम अरब से आए हैं। और मैं 30-32 साल पहले से मेरे वालिद के साथ यही हुआ करता था। वो ज़रा और किस्म के थे, तो मैं हल्का सा कहता था कि नहीं अब्बू, ये हम अरब नहीं हैं, हम इंडियन लोग हैं, साउथ एशियन लोग हैं। और हाँ, तुम्हें पता नहीं किधर से हिस्ट्री पढ़ के आ गया, वो नहीं सुना करते थे ये बात। और अब जितने भी आराइयों ने DNA करा लिया है ना, 99% साउथ एशियन DNA है। जेनेटिकली हम इंडियंस हैं। हसन निसार भी टीवी पे आए, उन्होंने बोला कि तुम लोगों की तरह गंदा DNA नहीं है, मेरा DNA तो तुर्कमेनिस्तान से आता है। तो ये किसी जानवर से निकला उसका DNA? ये काट दीजिएगा। वैसे नहीं, चलने दें। अच्छा लाते हम सब गंदा DNA क्या है? कौन सा गंदा DNA है उसका हमारे से? अराई है साला। तो क्यों हम एक साउथ एशियन अपनी आइडेंटिटी को नहीं ओन कर रहे? ये बहुत बड़ा एक कोई साइकोलॉजिकल बीमारी है जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। क्योंकि देखिए, टर्क्स भी कॉन्वर्ट हैं, ठीक है, सेंट्रल एशियाटिक लोग भी सारे कॉन्वर्ट्स हैं। इस्लाम को तो वो बाद में आए ना, 1200-1300 साल पहले। और फ़ारसी लोग भी हैं, उन्होंने अपने नाम भी वही रखे। अर्तुगरल कोई अरबी नाम तो नहीं है, ठीक है। और ये असफंदियार या फलाना, ये सब फ़ारसी के नाम हैं। वो अभी दारियोश अभी भी आपको मिल जाते हैं वहाँ पे। हमें पता नहीं क्या बीमारी थी कि जब हम मुसलमान हुए तो हमने एक तो ये कि सबसे पहले अपने नाम सारे बदले। क्यों मुसलमान मोहन या जीवन या राजेंद्र नहीं हो सकता? कोई नामों का तो मज़हब नहीं होता ना। ये मुझे रिसेंटली भी पता चला कि हमारा एक आइडिया था कि जब कन्वर्ट होते हैं, इवन आप 30 साल में 40 साल में अगर आपका डैनियल नाम है तो हम दानियाल करवा देते हैं मजबूरी में। इस्लाम में कोई रिक्वायरमेंट कभी नहीं है, बट ये सिर्फ पाकिस्तान का एक मसला है
کہ ایون اگر 30-40 سال میں لوگ کنورٹ ہوں آپ نام ہی بدلوا دیتے ہوں جس کا کوئی اسلامک وہ کمپلجن ہے ہی نہیں. اب اگر کوئی عبداللہ تھا مسلمان ہونے سے پہلے تو وہ مسلمان ہو کے بھی عبداللہ ہی رہا. کوئی ابو بکر تھا تو وہ مسلمان ہو کے بھی ابو بکر رہا. کوئی انہوں نے نیا نام نہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی. ہمیں ایک جو یہاں پہ جو کنورٹ ہوئے نا وہ ایک تو انڈر ڈیوریس تھے زیادہ. یہ اگر آپ یہ تاریخ فیروز شاہی مثلاً اس میں سے ایک میں نے صفحہ بھی مارک کر کے رکھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب جزیہ لینے جاؤ تو ایک تو یہ ہے کہ جزیہ دینے والے کا ہاتھ اوپر لینے والے کا نیچے والا جو اسلامی اصول ہے کہ اس کے تحت نہیں لینا. وہ نیچے ہاتھ لے کے آئے گا اور تم نے اوپر سے نوچ کے اٹھانا ہے جو بھی کچھ وہ دے رہا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے منہ میں نیچے سے مٹی اٹھا کے ڈال دو یا تھوک دو اس کے منہ میں. اور یہ صرف تاریخ فیروز شاہی میرے فوراً ذہن میں آ رہی ہے. یہ میں آپ کو کوٹ کر کے اور بھی کتابیں بعد میں جا کے نام بتا سکتا ہوں کہ یہ ہر کتاب میں ہے. یہ جو ترکوں نے آ کے یہاں پہ یہ کام شروع کیا. اب جو ایک پنڈت کے منہ میں آپ تھوک رہے ہیں ایک براہمن کے منہ میں, تو وہ جب وہ کہے گا یار پھر مٹی ڈالو میرے سناتن دھرم پہ اور میں مسلمان ہو جاتا ہوں. اور وہ جب مسلمان ہوگا تو پھر وہ کہے گا کہ نہیں میں تو کبھی تھا ہی نہیں, ہم تو تھے ہی نہیں ہندو, ہم تو عرب سے آئے ہوئے ہیں. تو یہ جو انفیریورٹی کمپلیکس والی بات ہے نا, یہ میرا خیال ہے وہ جس طرح سے ہمارے ساتھ انہوں نے ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ ترکوں نے سلوک کیا, یہ اس کا نتیجہ ہے. ایون جو سید نام ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو اینسسٹری ہوتی ہے کیونکہ ہم سید ہیں. آئی تھنک شاید سعودیہ میں اتنے لوگوں کا نام سید نہیں ہوتا جتنا پاکستان میں ہوتا ہے, تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. بٹ ڈو یو فیل کہ اکثر لوگ جنہوں نے نام سید رکھا ہوا ہے شاید وہ پیچھے سے فیملی سے نہیں آتے؟ 100% نہیں آتے. وہ ایک یہ ہمارے دوست عامر مغل نے مجھے یہ داستان سنائی تھی کہ وہ میں تو لگا رہتا تھا نا ٹویٹر کے اوپر کہ یہ سب جھوٹ ہے کہ ہم سید ہیں, کہ کیونکہ آپ جب مرضی سید ہو جائیں. ہمارے یہاں پہ اپنا گوال منڈی میں ایک صاحب تھے, وہ ایک بار کسی کے بارے میں بتا رہے تھے کہیں ایسے مذاکن, میں نے کہا کہ وہ کہتا ہے جی میں سید ہاں, تو کہتے آ ہویا ہے تو اصلی یہ ساڈے سامنے ہویا ہے. تو یہ دیکھیے کہ یہ جو سید والی داستان ہے, عامر مغل ہے میرا دوست, یہ میرا خیال ہے یہ داستان اس نے سنائی تھی کہ وہ کہنے لگا آپ صحیح کہتے ہیں کہ یہ جو الاپ ہے نا کہ ہم سید ہیں, یہ بالکل جھوٹ ہے. کہ عامر کا کوئی دوست تھا, وہ اپنے آپ کو بہت ہی جید قسم کے سید, کہ اصلی سید تو ہم ہی ہیں, اور ہم تو اتنے اصلی ہیں کہ ہم تو صرف اس سید خاندان میں شادی کرتے ہیں. اور پھر اس کو کہیں امریکہ جا کے ڈی این اے ٹیسٹ کرانا پڑا, وہ سالہ 99% ساؤتھ ایشین نکلا, اس میں ذرا سا بھی عرب خون نہیں تھا. تو یہ جیسے ارائیوں میں سے کسی میں عرب خون نہیں ہے نا. اوان آپ دیکھ لیں, جتنے اوانوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے ڈی این اے, بڑا چاہ تھا انہیں کہ جی ہم ڈی این اے کرا لیں کہ ہمارا پتہ چل جائے کہ ہم واقعی قریشی ہیں یا سید ہیں. اوان تو خیر حضرت علی کی اولاد اپنے آپ کو کہتے ہیں نا. اور پھر یہ جو بھی ہم جنہوں نے یہ داستان ایجاد کی نا, تو ہمیں پھر ایک, میں جسے کہتا ہوں ایک ناجائز باپ ایجاد کرنا پڑتا ہے. لوگوں کی ناجائز اولاد ہوتی ہے, اسی ناجائز پیو ایجاد کیتے ہوئے نے. اوانوں نے قطب شاہ ایجاد کر لیا, ارائیوں نے سلیم الرائی ایجاد کر لیا. کسی کتاب کے اندر ذکر نہیں ہے سلیم الرائی کا. کس کو تار آئی تھی رات کو سوئے سوئے کہ جناب ایک سلیم الرائی تھا جو تیرا حرام کا باپ تھا کسی زمانے میں. یہ سب ایک انفیریورٹی کمپلیکس ہے جس کا میں نے آپ کو جینیسس بتا دیا ہے. اس میں دونوں میں سے آپ کو کیا لگتا ہے زیادہ فیکٹر ہے؟ کہ ایک کیونکہ ہماری ایک ریلیجیس آئیڈینٹی ہے اینڈ سم ہاؤ ویئر سولڈ دیٹ ایون دو آئیڈیا تو یہ اسلام پوری دنیا کے بنا ہے, مسلمان پوری دنیا کے ہوگا, اٹس ناٹ جسٹ عرب, بٹ کیونکہ وہ عرب سے اوریجنیٹ ہوا ہے تو ہماری ایک آئیڈیا ہے کہ دیٹس پیور اسلام عرب ہونا. یا ڈو یو فیل لائک کہ کیونکہ ہمیں ایک پاکستانی آئیڈینٹی بنانی تھی تو جو پاکستان کا اسٹیٹ ہے آفٹر 1947 اس نے یہ دکھانے کے لیے کہ آپ انڈین نہیں ہیں, آئی تھنک ضیاء الحق کا ایک کوڈ بھی تھا کہ کسی نے ان کو بولا تھا کہ اگر آپ یہ ہم بولنا شروع کر دیں کہ ہم انڈین ہی تھے تو پھر پاکستان بنانے کا جواز ہی ختم ہو جائے گا. سو ڈو یو فیل لائک دیٹ ریلیجیس ایسپیکٹ از مچ اسٹرانگر؟ ڈو یو فیل لائک یہ جو نیشن کا ایک پاکستانی آئیڈینٹی کریٹ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ پیچھے سے جو سب لوگوں کے روٹس ہیں وہ کاٹ دیے جائیں؟
نہیں یہ روٹ کاٹ دینا وہ تو بالکل غلط تھا. وہ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہماری کوئی آئیڈینٹی نہیں رہی, کبھی بھی نہیں رہی. پچھلے 76 سال میں ہماری کوئی آئیڈینٹی نہیں رہی. اور مطلب ہمیں ایک وہ جو ایک نیشن ہوڈ کے اوپر جو فخر ہوتا ہے نا, وہ ہمیں کہاں ہے. ہم ایک کنفیوزڈ قوم ہے. وہ ہمارا جو مورنگ تھی, جو جس رسے سے ہم دھرتی سے جڑے ہوئے تھے, وہ ہم نے کاٹ دیا. ہم تو ایسے ہی بس رل رہے ہیں اب لہروں کے اوپر, کوئی ہمیں ادھر کو دھکیل دیتی, کوئی ادھر. تو وہ ہمارا بالکل وہ کچھ نہیں ہے, اس دھرتی کے ساتھ جڑت ہی نہیں ہے. پنجابیوں کی یہ سب سے بڑی بیماری. میں خود چونکہ بڑا کٹڑ جید پنجابی ہوں, تو مجھے پتہ ہے کہ ہمیں یہ سب سے بڑی بیماری ہے. ہم واحد قوم ہے پاکستان کے اندر کہ جو اپنی مادری بولی, ماں بولی نہیں بولتے. بولنی اردو نہیں آئے گی, پا تا با کر کے بولیں گے, لیکن بولنی منہ اردو کو ہی مارنا ہے. تو انفیریورٹی کمپلیکس پہ انفیریورٹی کمپلیکس پہ انفیریورٹی کمپلیکس, اور پھر یہ کہ دھرتی سے جڑتی کوئی نہیں ہے. سر اسٹیٹ کا تو ہمیں سمجھ میں آ گیا, ان کو ایک پاکستانیت بیچنی تھی اور اپنا ایک کنٹرول بنانا, ون یونٹائزیشن کرنی تھی, تو ایک سنگولر پاکستانی آئیڈینٹی انفورس کرنے کی ضرورت پڑی. سمجھ میں آ گیا. بنگال میں بھی انہوں نے کرنے کی کوشش کی, عوام رائز اپ کر لیا. انہوں نے نہیں ایکسیپٹ کیا کہ ہم بنگالی زبان کو چھوڑیں گے, ہماری ایک روٹس ہیں. پنجابیوں نے اتنا ریڈیلی کیوں ایکسیپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم اپنی زبان اپنا کلچر چھوڑ دیں گے؟ یہ ڈو یو فیل لائک یہ بھی ایک اربن فینومینا ہے, اور رورل میں انہوں نے نہیں اس طرح اردو کو اڈاپٹ کیا جس طرح اسٹیٹ بیچنا چاہ رہا تھا؟ نہیں, مسلمانوں نے کیا, اور یہ ابھی نہیں شروع ہوا, یہ پوسٹ پاکستان نہیں شروع ہوا. یہ جب ٹو نیشن تھیوری ایجاد ہو گئی تھی نا, اور یہ ایجاد کی گئی تھی, انگریزوں نے ایجاد کی تھی یہ ٹو نیشن تھیوری. اس کا کیا ایویڈنس ہے؟ اور یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. تو والپرٹ کی جو جنا ہے نا, اس کے اندر حسرت موہانی کا ہے کہ اگر پنجابیوں نے, ان کو کوٹ کیا ہوا ہے کہ اگر پنجابیوں نے اپنی, مسلمان پنجابیوں نے اپنی بولی نہ چھوڑی تو پھر ان میں اور ہندو اور سکھ پنجابیوں کے اندر کوئی ڈفرینسیشن نہیں ہوگی. تو ان کو یہ اس وقت ہی ایک کام چالو ہو گیا تھا کہ مسلمان پنجابیوں سے ان کی ماں بولی چھڑوائی جائے. اور اس میں میرے دادا جیسے سادہ لوگ, وہ ان پڑھ نہیں تھے, وہ ڈاکٹر تھے, کنگ ایڈورڈ کے پڑھے ہوئے, وہ لوگ بھی بیوقوف بنے. اس میں سے ڈاکٹر طارق رحمان کی بھی ایک کتاب ہے جنہوں نے بتایا کہ اردو جو ہے ان ریجنز میں, اسپیشلی کے پی ریجن میں, برٹش آ کے پڑھاتے تھے, انہوں نے پروموٹ کی ہے. سو اردو ریچ ہوئی ہے ادھر تھرو دا برٹش. اٹ واز دیئر آئیڈیا ٹو پروموٹ اردو ان دیز ریجنس. اور یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے, یہ 1900 کے لگ بھگ یہ کیا گیا تھا. اور اس سے تھوڑا ہی 10-12 سال پہلے, 15 سال پہلے انہوں نے ٹو نیشن تھیوری والا جو اپنا تھا نا کیمپین, وہ انہوں نے تیار کر لی تھی. اور وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہوا کیا تھا. جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی نا, سکھ تو نئے ڈی موبلائز ہو کے آئے تھے. رنجیت سنگھ کی وہ ختم ہوئی تھی, 20 سال بھی نہیں گزرے تھے ابھی. اور وہ جو سارے تھے ان کو صرف ایک ہی کام آتا تھا, سولجرنگ. تو وہ, اور زمینیں ان کی بڑی بڑی تھیں, نہریں بچھی نہیں تھیں, تو وہ جنگلوں میں چلے گئے اور وہ لوٹ مار کیا کرتے تھے. تو انگریزوں نے کہا کہ یار ان کو تو پکڑ کے فوج میں بھرتی کرو. تو سکھ تو فوج میں بھرتی ہو گئے اور وہ انگریز کے وفادار ہو گئے. ہندو مسلمان جو تھے, یہ بغاوت میں یا اس جنگ آزادی کے اندر سکھوں نے نہیں حصہ ڈالا تھا. سکھس ور یوزڈ ٹو کوئل دی ہندو مسلم, ان کے خلاف لڑوایا تھا. جب ہندو مسلم ہو گئے, دہلی تک آ گئے, تو پھر سکھ ریجیمنٹس بلائی تھیں ان کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے. بالکل, وہ نکلسن کے سارے سکھ ہی تھے نا اس کی یونٹس میں. اچھا, تو اور اگر آپ, ایک کتاب ہے کیم واگنر کی, دا اسکل آف عالم بیگ, وہ بڑی دلچسپ کتاب ہے. اس میں وہ 1857 کے بارے میں, اس میں سے بڑی آنکھیں کھلیں پڑھ کے کہ جب یہ ہو رہا تھا, جنگ آزادی چل رہی تھی, تو ہندو اور مسلمان لوگ جو, جنہیں آپ ریبیلز کہہ لیں یا فریڈم فائٹرز کہہ لیں, وہ ریبلز یا فریڈم فائٹرز جو تھے وہ اپنے اکٹھے رہتے تھے
جھگیوں بناتے تھے نا, کہیں گئے تو جھگی بنا لی. اس زمانے میں ٹینٹ وینٹ تو فوج نہیں دیتی تھی. روٹی اپنی علیحدہ علیحدہ پکاتے تھے, ہاں جی, لیکن بیٹھ کے کھاتے اکٹھے ہی تھے, یعنی اپنی اپنی روٹی کھاتے تھے, اکٹھے بیٹھتے تھے, اکٹھے ایک ہی جھگی کے اندر رہتے تھے, اور باقی بھائی بندی تھی بالکل پوری کی پوری. وہ خواہ یو پی کا پانڈے تھا یا وہ پنجاب کا کھرل تھا, ایک کا ان میں بڑا تھا. تو جب یہ کویل ہو گئی وار آف انڈیپینڈنس, تو پھر انگریزوں نے کہا کہ او یار اگر ان کے ساتھ سکھ بھی مل گئے تو اے تو ساڈا ستیہ ناش کر دیں گے. تو پھر وہ 2 نیشن تھیوری ایجاد کی گئی. آپ مجھے یہ بتائیے 800 سال سے مسلمانوں کا راج تھا, پہلے تو کبھی کوئی 2 نیشن تھیوری نہیں تھی. تو یہ بھی بات سچ نہیں ہے کہ جو ہندو مسلم ڈیوائڈ کریٹ کیا گیا برٹش نے, وہ بھی پوسٹ 1857 ہے. ایک ہے جی, میں نام بھول رہا ہوں, رنجیت سنگھ کی فوج میں آرٹلری کا بریگیڈیئر تھا, اس کے بھتیجے کی ایک کتاب ہے جنگ نامہ, شاہ محمد کی لکھی ہوئی ہے جنگ نامہ. جنگ نامہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی ڈیوائڈ نہیں تھی, ریلیجس ڈیوائڈ نہیں تھی. مطلب اس کے اوپر اب لوگ کہیں گے جی وہ رنجیت سنگھ نے مسجد کا یہ کر دیا, اس نے وہ بنوائی بھی تو مسجدیں, اس نے مسجدیں بنوائی بھی. ہم صرف جو ہسٹری ہمیں پڑھانی ہوتی ہے ہم وہ پڑھا دیتے ہیں. رنجیت سنگھ نے توڑی بٹ بنائی بھی. از اٹ فیئر ٹو سے کہ رنجیت سنگھ کے ٹائم جو بھی لڑائیاں ہو رہی تھیں وہ ٹیریٹوریل تھیں ایز اپوز ٹو ریلیجس. اس کی آرمی میں ہندو مسلمان بھی تھے, اور وہ ٹیریٹری ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہندو یا مسلمان فورسز سے لڑ رہے تھے, ایز اپوز ٹو دس آئیڈیا کہ کوئی اسلامک جہاد ہو رہی ہے. نہیں, اسلامک جہاد تو کبھی بھی نہیں تھا, وہ بالکل ٹیریٹوریل تھا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ پرانی بات تھی. یہ جو ٹیریٹوریل چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوتی تھیں نا, یہ راجپوتوں کو بڑی ہر وقت, جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا, کھرک رہتی تھی. مثلا اگر ان کا ایک فصل ناکام ہو گئی نا, تو اب دانے نہیں ہیں کھانے کو, تو وہ کیا کرتے تھے کہ اچھا وہ یار وہ ساتھ میں جو فلاں راجپوتوں کی ریاست ہے وہاں اچھے دانے ہوئے ہیں, تو چلو وہ جا کے لوٹ لیا. مندر لوٹا کرتے تھے راجپوت, ہندو تھے, جہاں مطلب ادھر اگر کال پڑ گیا تو ادھر جا کے لوٹ لیا, ریگارڈلیس آف ریلیجن. یہ اس میں دھرم دین کا کوئی چکر نہیں تھا. تو ہم کیوں نہیں شوڈ رنجیت سنگھ بی اے ہیرو فار پاکستان؟ آف کورس, فار پنجابیز اسپیشلی. مطلب راجا پوروا کے بعد ہمارے پاس تو بادشاہی ایک آیا جس نے, مطلب پٹھان ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر وہ بڑی بڑی نا وہ کیا مفروضے گھڑتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے, فلانا ہے, ڈھمکانا ہے. مطلب نتھ ڈال دی تھی پٹھانوں کو. ابدالی اور وہ افغان فورسز جو آئی تھی, افغان یا جو بھی جدھر بھی جو بھی کھڑا ہوتا تھا, مطلب افریدیوں کو بھی, تو یہ جمرود کا قلعے میں افریدی لڑ رہے تھے نا ہری سنگھ نلوا کے خلاف, تو مطلب ناتھ ڈال دی تھی. اب وہ نہ مانے اور وہ بڑے بڑے مفروضے ایجاد کریں کہ جی یہ, اور مجھے کہا جاتا ہے کہ سلمان رشید جھوٹ بولتا ہے, اس میں پڑا بڑا کچھ نہیں ہے. تو وہ اپنا چندر گپت موریہ کے زمانے میں یہ کوئی نہیں اکنالج کرتا یہ کہ جی پٹھان, یہ جو افغان ہیں وہ جاہل مطلق, وہ کہتے ہیں جی جیلم تک ہماری سرحد ہے. کب سے جیلم تک تمہاری سرحد ہے؟ صرف وہ 40-50 سال کے لیے, جب وہ لٹیرا جو تھا ڈکیت احمد شاہ ابدالی, اس کا زمانہ تھا, تو تبھی کوئی ان کے پاس طاقت تھی. اس سے پہلے تو اسی نے اس ملک کا نام بھی افغانستان رکھا تھا اپنے ملک کا. اس سے پہلے تو افغانستان کا نام بھی کچھ نہیں تھا, چھوٹی چھوٹی پرنسپیلٹیز تھیں, کوئی زابل تھی, کوئی کابل تھی, کوئی فلاں تھی, کوئی یہ تھی. اور وہ آپ بھول جاتے ہیں کہ جب چندر گپت موریہ کے زمانے سے ہرات تک جو تھا وہ سارا سلطنت انڈیا کی تھی. اشوک کے زمانے, چندر گپت موریہ کا زمانہ الیگزینڈر کے مطلب 4-5 سال بعد, سمجھ لیں آپ 318 قبل مسیح سے اس کی بادشاہی تھی. تو اس نے تو یہ ساری ایکسپینشن کی, اور پھر اس میں اشوک نے اسے کنسالیڈیٹ کر دیا. اشوک کے مرنے کے بعد وہ انڈو گریکس آ گئے اور افغانستان پہ ان کا قبضہ ہو گیا 180 BCE میں. تو یہ پنجاب کی وہ ختم ہوئی. تو ہم نے تو 150 سال وہ ان کے اوپر کی. اور اس کے بعد اگر آپ مغلوں کی بادشاہی کے اوپر آ جائیں,
تو تب بھی تو افغانستان انڈیا کا حصہ تھا. وہ کیسے کہتے ہیں؟ اب داڑیاں رکھ لی انہوں نے اور وہ پگیں پہن لی تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا یہاں تک تھا. مطلب بندہ پٹھے ہاتھ دا لپڑ مارے کہ یار کو عقل کو ہاتھ ڈال لو. ڈو یو فیل کہ یہ اب جو پرانے ہسٹوریکل امپائرز کی بیسس پر پاکستان میں زید حامد جیسے لوگ کہتے ہیں اب تو پورا انڈیا پہ ہوں گے، یا انڈیا میں لوگ کہتے ہیں ہم اب پاکستان کو انڈیا بنائیں گے، ڈو یو فیل دیٹس آلسو بٹ انفیئر کہ اب تو بارڈرز بن گئے ہیں، اب تو کنٹریز بن گئی، اب اپنے نیشن اسٹیٹس چلاؤ ایز اپوز ٹو ہارکننگ بیک ٹو دیز امپائرز اینڈ ٹرائنگ ٹو انویڈ ادر کنٹریز ایٹ دس پوائنٹ؟ نہیں، وہ یہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا. اب پاکستان بن گیا، اگر ری یونیفائی ہونا ہوتا نا تو پہلے 2-3 سال میں ہونا ہوتا تو ہو جاتا. یہ اب نہیں ہو سکتا، اور میں آپ کو بتا دوں وہ ایکسیپٹ بھی نہیں ہمیں کریں گے. سر اس میں ہمارے جو فار رائٹ کے اگین آئی تھنک دونوں سائڈس پر تھوڑی ایک ایکسٹریمسٹ آرگیومنٹ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم پاکستان کو انڈیا بنا دیں گے، اور یہاں اس کے جواب میں ایک غزوہ ہند. بٹ ایون ناؤ دیر از دس آئیڈیا دیٹ سم ہاؤ بن بورن کہ انڈیا بھی پہلے کچھ نہیں تھا، یہ پاکستان بنا ہے تو انڈیا بنا ہے، دیر واز نو انڈیا بفور دیٹ اینڈ بوتھ پاکستان انڈیا کیم ٹو بی ایٹ دا سیم ٹائم. واٹس یور تھاٹ آن دیٹ آئیڈیا؟ اس سے بڑی جہالت کوئی ہے نہیں. مطلب اسکائلیکس نے 520 BCE میں ایک رپورٹ لکھی. اسکائلیکس ایک گریک سی کیپٹن تھا جس کو ڈیریس دا گریٹ نے، داریوش اول نے اس کو ہائر کیا تھا کہ وہ انڈس دریائے سندھو کو اس کو میپ کر کے دے. اس کی رپورٹ تھی، اس میں پہلی بار انڈیا یا انڈس کا لفظ استعمال کیا گیا تھا. ہم کہتے ہیں کہ انڈیا نہیں تھا. اور مہا بھارت 700 قبل مسیح میں لکھی گئی، یہ اسکائلیک سے 500 سال پہلے، تو اس میں بھارت کا نام ہے. تو یہ ہم اب اگر ہم جہالت کا ہم اسی طرح دامن تھامے رکھیں گے نا تو پھر یہ آپ اسی قسم کی باتیں ان سے سنیں گے. پڑھا تو کسی نے کچھ ہے نہیں. گریکس نے تو لکھا تھا ایسٹ آف انڈس نا، ایوری تھنگ ایسٹ آف انڈس از انڈیا، جو پہلے نہیں. اگر آپ گریکس کی وہ دیکھیں نا جو ڈسکرپشن ہے، اس سے جو ایگزیکٹ جو پاکستان ہے، جو انڈس ریور ویلی ہے، وہ انڈیا ہے. اور وہ اگر وہ انڈیا کی بات کرتے ہیں تو وہ پنجاب، سندھ، بلوچستان کی بات کرتے تھے. ایسٹ اینڈ ویسٹ بوتھ. آئی تھاٹ اٹ واز آل ایسٹ آف انڈس، کہ انڈس کے بعد سارا انڈیا ہے. اچھا. مطلب ہیروڈوٹس ایک گریک ہسٹورین تھا، ٹرکی میں رہتا تھا اور کافی گھوم پھر کے اس نے اپنی ہسٹری لکھی تقریباً 460 BCE میں. تو وہ کہتا ہے انڈین سیٹرپی کا ذکر کر رہا ہے کہ سائرس دا گریٹ نے کہاں تک قبضہ کیا، تو بلوچستان کو وہ انڈین سیٹرپی کہہ رہا ہے نا، وہ اس کی 7ویں سیٹرپی انڈیا کی. تو یہ انڈیا ہی تھا یہ. اور جو نام ہے انڈیا وہ سندھو سے ڈرائیو ہوتا ہے. سندھو سے پرشین میں ہندو بنتا ہے، ہندو سے گریک میں انڈو یا انڈس بنتا ہے. انڈس کا جو ملک ہے وہ انڈیا ہے، کیونکہ جو ملک کی نیم اینڈنگ ہوتی تھی، پراپر نیم اینڈنگ، اس کے آگے IA لگاتے تھے گریکس. تو وہ انڈس کی جگہ انڈیا جہاں بہتا ہے انڈیا، تو انڈس تو ہمارے پاس بہتا ہے، تو ہم ہندو ہیں، ہم سندھو ہیں، ہم انڈینز ہیں. سر اس میں واٹ آر یور تھاٹس آن دا ریلیجس آئیڈینٹی؟ کہ جو سندھو آئیڈینٹی تھی وہ لوگوں کی آئیڈینٹی تھی، ہماری آئیڈینٹی تھی. وہ ہندو بن گیا تو وہ ایک عوام کی آئیڈینٹی تھی. اینڈ مے بی جو میری انڈرسٹینڈنگ بہت ویک ہے اس بارے میں، کہ ہسٹوریکلی ہندو اس طرح سے، جس طرح ایک اسلامک کوڈیفائڈ ریلیجن ہے، ہماری کتاب ہے، پیپلز آئیڈینٹیز ور اے لاٹ مور فلوئڈ. مطلب لوگ اپنے آپ کو پری پارٹیشن مسلم ہندو بھی کہتے تھے اور ان کو کوئی اس میں کنفیوژن نہیں نظر آتی تھی. آج اگر کوئی سڑک پہ بولے میں مسلمان ہندو ہوں تو سب پریشان ہو جائیں گے. سو دیٹ ہندو آئیڈینٹی از مے بی آر ریجنل آئیڈینٹی، بٹ وہ اب ایک انڈیا میں بھی ریلیجس رائٹ میں تھوڑی کو آپٹ ہو گئی ہے اور ہم نے تو بالکل ہی ابینڈن کر دی. لیکن ہمیں وہ ریلیجن کی بیسس پہ شاید اس کو نہیں دیکھنا چاہیے تھا ہسٹوریکلی. واٹ آر یور تھاٹس؟ جو ہماری اپنی آئیڈینٹی تھی، بٹ جسٹ ایون دا فیکٹ کہ کالنگ آر سیلوز ہندو، پہلے لوگ اپنے آپ کو مسلمان ہندو بولتے تھے، رائٹ؟
میں نے نہیں ویسے سنا. اروشی بٹالیا کی کتاب ہے, انہوں نے اس میں واقعے بھی بتائے ہیں. اچھا, میں نے ویسے پڑھی نہیں ہے اروشی کی. اورل ہسٹری پہ جو ان کی کتاب ہے پارٹیشن کے اوپر, آئی فارگاٹ دی نیم ایگزیکٹلی. اچھا, یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں جو آئیڈینٹی بنانی چاہیے تھی نا جی, وہ ایک نیشن اسٹیٹ کی آئیڈینٹی اگر بنا لیا آپ نے ملک, چلیں اسلام کے نام پہ ہی بنایا ہے, تو پھر وہ بن تو گیا ہے. اب اس کے اندر ہندو بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, سارے ہی تھے. تو آئیڈینٹی تو وہ بننی چاہیے تھی. یہ نہیں تھا کہ ہم صرف یہی کہیں کہ جی یہ صرف مسلمانوں کے لیے اور باقی سارے نکل جائیں. جیسے اب انڈیا میں ایک یہ پاگل پن شروع ہوا ہوا ہے کہ جی ہم مسلمانوں کو نکال دیں گے. مجھے بہت انٹرسٹنگ لگتا ہے کہ ٹو نیشن تھیوری کے انہیریٹرز اب ریلیجس رائٹ انڈیا میں ہیں. ہاں جی, وہ جو ٹو نیشن تھیوری کا آئیڈیا تھا کہ ہندو مسلمان ساتھ نہیں رہ سکتے, اب وہ انڈیا میں ریلیجس رائٹ بول رہا ہے, جبکہ میرے خیال سے پاکستان نے ریئلائز کر لیا کہ ہم انڈیا سے اکنامکلی نہیں لڑ سکتے. ہم تو بڑے ان فیور ہیں کہ اب ٹھنڈ کر لو, ٹریڈ کر لو, بات چیت کر لو, اور انڈیا کا ریلیجس رائٹ کہہ رہا ہے کہ ہندو مسلمان ساتھ ہی نہیں رہ سکتے. یہی تو تھی ٹو نیشن تھیوری. سالوں وہ کرٹیسائز کرتے رہے, اب وہ وہی باتیں کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تو ستم ظریفی ہے یہ وقت کے گزرنے کی. Do you feel it's dangerous what's happening in India now? Like as somebody who's seen Pakistan and deteriorating situation. وہ انڈیا, یہ دیکھیے ہم لوگ نا دوسرے کی حماقتوں سے کبھی بھی سبق نہیں سیکھتے. ضیاء الحق جو ہمارے ساتھ کر کے گیا, ہم کبھی بھی اس طرح کے لوگ نہیں تھے. ہمارے لیے کبھی کوئی دوسرا کافر نہیں تھا. مطلب ٹھیک ہے ہم نے احمدیوں کے خلاف بہت پہلے سے ہی ایک کیمپین شروع کر دی تھی 1950s میں ہی, لاہور اسی آپ کے شہر سے. جی. تو یہ اپنا یہ جیسے پہلی بار زندگی میں نے شیعہ کافر لکھا ہوا ایک ریلوے ٹرین ڈبے کے ٹوائلٹ میں دیکھا, اور میں بڑی دیر اس کو گھورتا رہا کہ یہ کب ہوا. سال تھا جی 78, ضیاء کو آئے ہوئے 1 سال ہو چکا تھا, نومبر 78 کی بات ہے. اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. تو ہم نے یہ کیا, ہم نے پھر اتنی پولرائزیشن کر دی کہ ہم اب اس حد پہ پہنچ گئے ہیں کہ کوئی ذرا سا توہین کا لفظ آپ بول دیں کسی طرف اشارہ کر کے, لوگ آنن فانن 50,000 بندہ کھڑا ہوگا اور مار دیں گے کسی ایک کو پکڑ کے. جی تو پنجابیوں بولو. بالکل جی, ویڈیو زبردست. سب سے پہلے تو ہم یہ بتا دیں کہ یہ جو ہم یہاں پہ بیٹھ کے اردو بولتے ہیں یا ہندی بولنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ صرف اور صرف اس لیے کیونکہ سب کو سمجھ آ جائے. پاکستانی دیکھے اس کو سمجھ آئے, انڈین دیکھے اس کو سمجھ آئے, افغانی دیکھے اس کو سمجھ آئے. ویسے نارمل جو ہم گھر میں بولتے ہیں, اپنے کام پہ بولتے ہیں, یہاں پہ گلی محلے میں بولتے ہیں, ٹھوس پنجابی بولتے ہیں, کوئی اردو نہیں بولتے ہیں. ٹھوس پنجابی بولتے ہیں, چونکہ ہم پیورلی خالصتاً پنجابی ہیں, اس لیے ہم پنجابی گھروں میں بھی استعمال کرتے ہیں اور آگے پیچھے بھی پنجابی استعمال ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اردو ہماری قومی زبان ہے, ہمارے ملک کی زبان ہمیں دی گئی ہے, تو وہ ہم اس لیے بولتے ہیں کیونکہ اردو اور ہندی میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے اور سمجھ آسانی سے لوگوں کو آ جاتی ہے. بالکل. تو باتیں ساری حقیقت پہ مبنی ہیں جی. واقعی ہم کنورٹڈ ہیں سارے کے سارے, جتنی بھی ہم خاندان ہیں, جتنی بھی ہماری قومی ہے, وہ ہیں تو سارے انڈین. بے شک ہم حقیقت کو ماننے سے انکار کرتے, لیکن نہ ماننے سے حقیقت جو ہے وہ بدل نہیں جاتی. حقیقت جو ہوتی ہے وہ حقیقت ہی رہتی ہے. بالکل. تو کاسٹ وائز اگر بات کی جائے تو ہیں تو سارے انسان ہیں اور ایک آدم کی اولاد ہے, اور یہی ہماری پہچان ہے, یہی روز آخرت کے دن ہماری آئیڈینٹی ہے, ہماری شناخت ہے, نہ کہ ہماری ذات پات, ہمارے خاندان, ہمارے قبیلے, ان سے ہمیں اٹھایا جائے گا. یہ جسٹ ایک قبائل جو ہیں, یہ ایک دنیاوی پہچان ہے جس کے اوپر آپ کسی کو بھی کرٹیسائز نہیں کر سکتے, کسی کو بھی اونچ نیچ نہیں دکھا سکتے. تو جو انہوں نے ضیاء الحق کی باتیں کی ہیں, واقعی یار یہ بڑا غلط ایک فتنہ پھیلا کے گئی ہیں کہ سنی شیعہ کافر, یہ جو فرقہ پرستی ہے, اس سے مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا ہے. کیونکہ مسلمانوں کو اپنے آپ کو نقصان اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ انہوں نے جو دوسرے مذہب ہیں یا جو دوسرے لوگ ہیں, انہیں ان کو نقصان پہنچانے کی ضرورت ہی نہیں رہی. یہ خود ہی خود کے دشمن ہوگی. بالکل. بہرحال جی بات کرتے ہیں کہ آئیڈینٹی کی, تو نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے رانا. ٹھیک ہے, میں بولتا بھی ہوں, آپ لوگوں نے سنا ہی ہے. تو آئیڈینٹی کبھی بھی نہیں بولی, اور مجھے تو اتنا پتہ ہے کہ راجپوت ہیں اور وہ انڈین ہی ہیں. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم عرب ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا مذہب اب اسلام ہے, اور اس وقت جو بڑے تھے ہمارے, ان کا سناتن دھرم تھا.
تو صرف اتنا ہی فرق ہے. میں آپ کی باقی بات کاٹ رہا ہوں, ایک بات یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر عرب کی بھی بات کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 95% لوگ کنورٹڈ ہو کے مسلم ہوئے ہیں. وہ پیورلی مسلم وہ بھی نہیں ہے. اگر عرب بھی ہیں تو وہ ظاہر ہے 1400 سال پہلے اسلام آیا ہے تو سارے کنورٹ ہی ہوئے ہیں نا. تو باقی یہ ہے کہ جس کا بھی آگے پیچھے سے حساب لگائیں سب کے پیچھے جو ہے کنورٹ ہی ہوں گے. ایک نہ ایک جگہ پہ آ کر یا 1400 سال پہلے کنورٹ ہوئے ہیں یا 1200 سال پہلے یا 1000 سال پہلے یا 500 سال پہلے کنورٹ تو ہیں. اب مذہب ہمارا اسلام ہے, ٹھیک ہے, ہمارا مذہب جو بھی ہے, لیکن آئیڈینٹی جو ہے رانا ہے. اب کافی لوگ کمنٹ کرتے تھے رانا کیوں لکھتے ہو, تم مسلمان ہو, تم راجپوت کیوں لکھتے ہو ساتھ. تو میں ان لوگوں کے لیے یہ جواب ضروری ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں انڈین ہوں اور میری آئیڈینٹی کیا ہے, میرا خاندان کیا تھا پیچھے, اور میں وہی لکھتا ہوں, میں نے نہیں چینج کیا. باقی مذہب میرا اسلام ہے, میں اس کو فالو کرتا ہوں, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جو میرا قبیلہ ہے, جو میرا خاندان ہے ایک, وہ الگ چیز ہے ایک, تو وہی لکھتا ہوں. تو باقی جو انہوں نے چترول کی ہے میں کہتا ہوں, اور جو افغانیوں کی چترول کر دی کہ افغانی باقی کہتے ہیں کہ جلم تک, جلم مارا ہے جلم, ٹھیک ہے, یہاں تک جو ہے وہ افغانی کہتے ہیں کہ مارا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ پنجابیوں کا ہے, اور پنجابی رنجیت سنگھ نے جو ہے وہ یہاں پہ حکومت کی ہے, پنجابیوں کی اس کی افغانیوں کی ٹھوک کر رکھی ہے. اور افغانی جتنے بھی کمنٹ میں نے دیکھا ہے, جب بھی کبھی بحث ہوتی ہے نا کسی پنجابی کا, وہ ہمیں صرف ایک ہی بات کہہ رہے ہیں, رنجیت سنگھ کی اولاد ہو تم لوگ. تو ظاہر ہے ہم پنجابی ہیں تو ہم پنجابی ہیں نا, چاہے وہ سکھ ہے, چاہے ہندو ہے, چاہے مسلمان ہے, پنجابی ہیں ہم, ہماری ماں بولی پنجابی, ہم رہنے والے پنجابی. اب جو ہم تھے وہ انڈیا کی سائڈ جو پنجاب ہے اسی کے رہنے والے تھے, اور ادھر آ گئے ہیں. اور انڈیا کی بات کریں, جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم انڈیا نہیں ہیں تو وہ ان کے لیے یہی کافی ہے, پاکستانی جو خاص کر کہتے ہیں نا کہ ہم انڈیا نہیں ہیں. جی انڈیا بیسیکلی نام جو جیوگرافیکل جو ہے وہ پاکستان کا ایریا ہے. سندھو, وہ پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو کی تھی, انڈین ویڈیو ہی تھی, کہ جو پاکستان کی سندھو یہ سندھ ہے, وہ وہاں پہ جو دریائے سندھ ہے اس کو, جو دریا ہے اس کو انڈس ریور کہتے تھے, ٹھیک ہے. انڈس ریور کی وجہ سے جو نام ہے وہ انڈیا پڑا, تو وہ جیوگرافیکلی دیکھیں تو وہ پاکستان ہے. تو لیکن ہم جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ شرم بھی محسوس کرتے ہیں. اور لیکن کچھ جو میں نے دیکھے تھے وہ پچھلی ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں نام چینج کر رہے تھے, انڈیا کا بھارت کر رہے تھے, اور کہہ رہے تھے کہ بھارت کرنا ہے, اور پاکستان جو ہے وہ نام انڈیا لینا چاہتا ہے. تو وہ اس لحاظ سے جیوگرافیکلی جو ہے وہ اس لحاظ سے انڈیا ہے یہ بھی. لیکن چلیں جو بھی, اب پاکستان ہے تو پاکستان ہی ٹھیک ہے, اور وہ انڈیا ہی ٹھیک ہے. اور لیکن یہ ہے کہ ہماری پہچان جو ہے وہ انڈیا ہی ہے, اور باقی پاکستانی کنفیوزڈ ہیں. پاکستانی کبھی ترک بن جاتے ہیں, کبھی جو ہیں وہ اپنا عرب بن جاتے ہیں, کبھی جو ہیں وہ انڈین بن جاتے ہیں. کوئی سمجھ ہی نہیں آتی, پاکستانی کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ہم پاکستانی جتنے بھی ہیں ہم سارے انڈین ہیں, ہمارا ڈی این اے انڈین ہے. مذہب بے شک اسلام ہے, لیکن ہمارا ڈی این اے انڈین ہے. جیسے کہ جتنوں نے بھی انڈین جو کہتے تھے کہ ہم ترکی سے ضیاء اللہ کی بات کی, انہوں نے رائی ہیں وہ کسی ذات کو نہیں انہوں نے چھوڑا, ٹھیک ہے, انہوں نے چترول کی ہے. اور راجپوت کا جو کہا ہے کہ وہ لوٹتے تھے, تو ایسی بات بھی نہیں ہے. تو بہرحال یہ نہیں دکھ نہیں, ویسے کہہ رہا ہوں, دکھ ہوتا ہے نہیں میں نے کبھی آپ کو لوٹا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے چترول اچھی کی ہے, لیکن باتیں بھی کافی اچھی تھیں ان کی اور سننے والی تھیں. اور باقی ہم انڈین ہیں اور اسی میں فخر کرنا چاہیے ہمیں, ہماری آئیڈینٹی یہی ہے. اور میں تو فخر کرتا ہوں کہ ہم راجپوت ہیں, کوئی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کیوں ہیں. جی ہم ہیں, فخر سے بتاتا ہوں, کوئی شک نہیں ہے اس میں. بالکل جی. باقی یار ان بھائیوں نے کچھ جواب دے دیے ہیں. باقی مجھے ایک اعتراض ہے واقعی ان کی بات سے پہلے. یہ میرے ذہن میں سوال آتا تھا کہ یار کیسے ہو گیا کہ پنجابی بھی سید ہیں, پٹھان بھی سید ہیں, اس کے بعد دیکھا جائے سندھ میں رہنے والے سندھی وہ بھی سید ہیں, اور یہ مطلب بہت سارے مجھے بلوچیوں میں نے سید دیکھے. مجھے یہ کنفیوز تھا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ سارے سید کیسے بن گئے, کیسے مطلب ہوا کہ جو سید ادھر سے چل کے آئے تھے, مطلب کئی جگہ سے انہیں نا بھیجا گیا تھا کہ آپ ہند میں جائیں, تو یہاں آئے اور یہ سارے سید کیسے بن گئے. یہی ہے کہ یہ سارے مکس ہیں. اصل سید بہت کم ہے, بہت ہی کم ہے, وہ نہیں ملے گا کوئی بھی. جیسے داتا علی حجویری جو ہے نا, داتا دربار لاہور ہے, وہ سید تھے, انہوں نے بھیجا گیا تھا, میرے خیال ہے سید ہیں, انہیں بھیجا گیا تھا کہ آپ ہند میں جائیں, جہاں تک جا کے تبلیغ کریں. اور بھی کئی ایسے قبیلے آئے تھے سیدوں میں سے.
تو وہ آئے یہاں انہوں نے کام کیا. باقی یہاں آ کے شادیاں جو کی نا یہ اصل پیور سید نہیں ہے یہ بنتے. سید زیادہ ملیں گے ایران میں, عراق میں. وہ لوگ اصل ہیں, وہ اصل ملیں گے. پر یہاں جو پاکستان میں چل رہا ہے یا انڈیا میں جو سید ہیں یہ سارے اصل سید نہیں ہیں. یہ پنجابی کے ساتھ جس کی سید نے شادی کی ہے نا اس کی اولاد میں سے جو آگے پیدا ہوا بچہ اس نے پھر آگے پنجابی میں شادی کی, یہاں سے پنجابی چل پڑے سید. پر یہ اصل سید نہ ہوئے نا, ان کی ماں پنجابی ہے اور یہ اصل جو ہے نا سیدوں میں سے یہ آئے اور قبیلہ جو بھی تھا باپ سے چلتی ہے نا, باپ سے چلتی تو ہے. پر اصل جو ہوتا ہے نا اصل خون جو ہوتا ہے وہ ماں باپ کو سیدوں میں ہمارے کہا گیا ایسا نہیں کہہ سکتے باپ سے چلتی ہے جینیٹک. بالکل ہے چلتی ہے, پر اصل جو پیور ہوتا ہے نا وہ مطلب دیکھیں نا ابھی جیسے دیسی گھی ہوتا ہے اسے ڈالٹا میں کہیں بھی مکس کر دیں تو وہ مکس میں ہی مطلب دیسی گھی کو کوئی ڈالٹا میں مکس کر کے کہے کہ یہ اصل پیور سے. یہ تو آپ اس کی بات کر رہے ہیں, اصل دیسی گھی وہ نہیں آئے گا, وہ اس میں مکسنگ ہو چکی ہے. عبدالرزاق کرکٹر نے بات کی تھی کہ وہ ایشوریہ رائے کی نہیں وہ نہیں میں بات کر رہا, آپ نہیں سمجھے. نہیں وہ آپ سمجھ نہیں, آپ نہیں سمجھ رہے. جینیٹک جو قدرتی قانون ہے نا وہ باپ سے چلتا ہے سارا. جینیٹک چلتا ہی باپ سے چلتا ہے, وہ بات بالکل میں بھی مانتا ہوں. ٹھیک ہے, جیسے ابھی دیکھیں نا ڈالٹا گھی اور کوئی مکس کر دے دیسی گھی میں اور جا کے بیچے, وہ کہیں بھی اگلا دیکھ لے, اگلے کو پہچان ہو تو وہ دیکھ لے کہ یار یہ ڈالٹا دیسی گھی میں ڈالٹا کی مکسنگ ہے, تو وہ اسے کبھی بھی اس ریٹ میں نہیں خریدے گا جو اصل دیسی گھی کا ریٹ ہے. وہ بولے گا بھائی یہ مکسنگ والا ہے. جیسے دودھ کا بھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے, اس میں انہوں نے پیمانہ نکال دیا ایک کہ دودھ میں پانی مکس ہوگا نا تو وہ پیمانہ بتا دے گا اس میں پانی مکس ہے, تو اس کا ریٹ 130 روپے تھا پانی والے کا, اور دوسرا اس نے 170 رکھا ہوتا جو پیور تھا. ابھی میں صرف ایک بات کا مجھے جواب دینا. آپ نے کہا کہ داتا, میں وہی کرنے لگا ہوں نا, وہ بہت پرابلم ہے. داتا علی جویری صاحب کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ پیور سید ہیں, تو وہ پنجاب میں آئے اور پنجابی بولنے لگ گئے, تو لینگویج ایک الگ چیز ہوتی ہے. انہوں نے پنجابی نہیں بولی, وہ انہوں نے آ کے فارسی میں شروع کیا. فارسی کیوں کیا تھا, عربی کیوں نہیں بولی؟ وہ یہ یہاں آ کے بولنے کے لیے مطلب لوگوں کو سمجھانے کے لیے. یہی بات ہے نا, اب یہاں پہ چلتی پنجابی ہے. اب کوئی آپ جائیں گے اگر کسی عرب ملک میں جائیں گے تو آپ عربی سیکھ جائیں گے, اگر آپ کسی برٹش ملک میں جائیں گے تو انگلش سیکھ جائیں گے. تو یہ چیز ہوتی ہے, یہ اس میں سے یہ نہیں ہوتا. نہیں وہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے, وہ بات نہیں سمجھ رہے کہ وہ جو پنجابی انہوں نے بولی ہے وہ ان کا ایک مجبوری تھی بولنے کے لیے, یہاں کے سمجھانے کے لیے. پر جو اصل بات میں کہہ رہا ہوں یہ ہے کہ پنجابیوں میں سید جو آئے تھے نا شادی کرنے کے بعد, وہ اصل پیور سید وہی تھے. اس کے بعد جو ہے نا وہ مکسنگ ہوئی ہے, وہ پنجابیوں کا خون ان میں شامل ہوا. پر مجھے یہ پرابلم تھی کہ یہ سید کیسے ہوئے. ابھی انہوں نے بات بتا دیا کہ ابھی بہت سارے واقعی میں نے دیکھا لوگوں نے اپنے آپ کو چینج کیا. تو فیک بنے ہوتے ہیں, فیک بہت زیادہ شیعہ بن جاتے ہیں, وہ سید بھی لکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور دوسرا پتہ ہے کہ میں کیا بات کرتا ہوں, مجھے اس ویڈیو سے ایک بات پتا چل گئی. ابھی آئیڈینٹی سے پتا چل جاتا ہے, جیسے ڈی این اے کرائیں تو پتا چل جاتا ہے کہ یہ یہاں کے ہیں, یا اصل پیور جو آئے سید تھے وہ ہے. یہ ابھی مجھے اس ویڈیو سے پتا چلا, اس سے پہلے مجھے یہ کنفیوزنگ تھی, ہمیں کیسے پتا چلے, کسی سے بحث کریں تو آخری جواب کیسے دیں اس کو, یار تم نہیں ہو. تو ابھی مجھے مل گا کہ اس کا ڈی این اے کرایا جائے تو پتا چل جائے گا وہ یہاں کا رہنے والا تھا یا وہ ہجرت کر کے آیا تھا. تو پتا چل جاتا ہے نا ڈی این اے. یہ مجھے دیکھو پہلے نہیں پتا تھا, میں اس لیے یہی کہہ رہا ہوں کہ جب باپ سے جو چلتا ہے نا ڈی این اے باپ سے چلتا ہے سارا, یہ پتہ چلتا ہے. پر مکسنگ ہو گئی ہے, آپ کسی طریقے مانے یہ یہاں سے جو پیدا ہوئے نا وہ یہاں کے ہی ہے. اب میری بات سنیں نا, مرد کو 4 شادیوں کی اجازت کس لیے دی گئی ہے؟ صرف اسی لیے کیونکہ مرد سے ڈی این اے چلتا ہے یہ سارا. تو مرد سے ڈی این اے چلتا ہے, جب آپ ڈی این اے کروائیں گے, جب پیچھے مردوں سے چلے گا چاہے ماں کوئی بھی کیوں نہیں ہے. ہاں بالکل, ان کے کہنے کا مقصد ہے کہ اگر میں ہوں محمد سمیع کھوکھر اور میں کسی دوسری کاسٹ میں شادی کر لیتا ہوں دوسری عورت سے, وہ چاہے کسی بھی کاسٹ کی ہو, لیکن میرے ڈی این اے وہی رہے گا, ڈی این اے اسی کا رہے گا. میرے بچے جو ہیں وہ اپنی پہچان جو ہے اپنی آئیڈینٹی جو ہے وہ کھوکھر ہی لکھیں گے, وہ ماں کی نہیں لکھیں گے, ماں چاہے جس بھی فیملی لکھتے ہیں. یار بلاول لکھتا ہے بھٹو, وہ ایک وہ عجیب ہے. حالانکہ ان کو زرداری لکھنا چاہیے نا, بلاول زرداری, وہ لکھتا ہے بلاول بھٹو. یہ میں ایک مثال دینے لگا ہوں, میں صرف ایک مثال دینے لگا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے وہ سپیریئر اور انفیریئر کی بات آ گئی نا, کیونکہ بے نظیر بھٹو کا خاندان ذوالفقار علی بھٹو سے چلا, ٹھیک ہے, ذوالفقار علی بھٹو سے چلا, بے نظیر بھٹو آئی, بے نظیر بھٹو کا آگے سے جو ہے وہ بیٹا بلاول بھٹو پیدا ہوا. حالانکہ وہ بھٹو نہیں ہے, وہ ڈی این اے کے حساب سے وہ زرداری ہے, لیکن لکھتا کیا ہے بھٹو. اسی طرح کافی سارے لوگ ہیں جو کہ شیعہ بن گئے یا کچھ اور بن گئے, جب انہوں نے دیکھا کہ سید کی جو ہے وہ زیادہ عزت ہے, انہوں نے اپنا نام کے آگے سید ڈال دیا.
یہ اور چیز ہمارے ہوتی ہے سیدوں میں حالانکہ- اور سیدوں میں ہمارے بڑا سخت قانون ہے، سید غیر دوسرے کسی مطلب یہ ہے کہ دوسری کاسٹ میں شادی بھی نہیں کر حالانکہ سکتا، ایک بہت سختی ہے بڑی- ان میں، ایک پر وہ بہت ان کے بڑی- لڑکے کر لیتے ہیں ابھی۔ ایک بہت بڑی لڑکے مفکر کر ہے، سکتے ہیں، لڑکے کر سکتے ہیں، پر لڑکیاں ان نہیں کو کر سختی ہے سکتے، کہ نہ کریں، آپ ہاں، سیدوں میں ہی ایک- کریں۔ ایک نا بہت لڑکوں بڑی- کا نہیں سکتی، بالکل لڑکیوں آپ کو کا ہے۔ سمجھ صحیح ہے ایک آپ کی بات۔ پاکستان میں بہت بڑی مفکر ہے، عرفہ سید ان کا نام ہے، انہوں نے بڑے گریٹ الفاظ میں ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جو فرق ہم لوگ ڈالتے ہیں وہ فرق آج سے 1400 سال پہلے ہمارے گریٹ لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر گئے تھے۔ آخری خطبے میں وہ یہ بیان کر گئے تھے کہ کوئی بھی کسی بھی خاندان پر رنگ، نسل، عربی، اجمی کوئی فوقیت حاصل نہیں رکھتا، حتیٰ کہ یہ کہ جو انسان کردار کے لحاظ سے اچھا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک ہے، چاہے وہ کسی بھی قبیلے کا ہو، کسی بھی خاندان کا ہو۔ چاہے اگر انسان اچھا نہیں ہے، اس کے کرتوت اچھے نہیں ہیں، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اس کا نسب کیا ہے، اس کا شجرہ کیا ہے، وہ کس خاندان سے ہے، اس کو اسلام سے کوئی سروکار نہیں۔ نہیں وہ بات آپ کی صحیح ہے، پر ابھی یہی چل رہا ہے، ہم اس دور کی وجہ سے بات کر رہے ہیں کہ اس دور میں جو چل رہا ہے نا، اس دور میں یہی چل رہا ہے کہ میں بڑا ہوں، ہمارے اس ایریے میں بہت پرابلم چل رہی ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کو بول رہا ہے۔ ہمارے تو اتنی سخت ہے کہ ہمارے جو ایک قبیل، ابھی میں اس قبیلے میں شامل ہو چکا ہوں، تو ہمارے وہ قبیلے والے جو لوگ ہیں نا، تو وہ اتنی سختی کرتے ہیں، افسوس ہو رہا ہے کہ ان کی سوچ ہے یار، میں دیکھا ہے وہ ہمارے ساتھ، میری جو ذات ہے مجھے ابھی پتہ چلی ہے، کچھ دنوں پہلے مجھے پتہ چلی ہے، اس سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا، ہمیں ہمارے کام کرنے کی وجہ سے ایک کاسٹ میں ایڈ کر دیا گیا تھا، تو میں نے پتہ کروایا کہ ہماری کاسٹ ہے کیا، تو میں اس سے پہلے جانتا ہوں کہ ہمارے ساتھ لوگ بیٹھتے نہیں تھے، ہمارے ساتھ کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، بولتے ہیں کہ یہ آپ کی ذات صحیح نہیں ہے، اب یہ وہ ہے۔ مطلب لوگ کوالٹی۔ ہاں، تو اس وجہ سے میں بات کر رہا ہوں کہ اس دور کی وجہ سے بات مجبوری بالکل بن آپ گئی صحیح ہے، کہہ رہے ہیں۔ اس دور کی وجہ مجبوری بن گئی ہے کہ یہ ذاتیں باتیں ابھی بات کرنا پڑ رہی ہے، ویسے تو یہ اسلام میں نہیں ہے۔ ضرور نہیں، مجبوری ہے واقعی۔ جی بہرحال انہوں نے اچھی سی کیا اور سن کے مزہ بھی آیا ہے، اور آپ نے میں نے انجوائے کیا جی ویڈیو کو، اور ہم واقعی کنورٹڈ ہیں، نو ڈاؤٹ، وہ تو ہم مانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں نہیں، ہے، یہ اور تو اس پہ کوئی ڈیبیٹ کرنے والی بات نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس پہ کوئی ایسا ورڈ یوز نہیں کریں گے کہ انہوں نے غلط کہا ہے۔ ہسٹری کو ہم سے 100 گنا بہتر جانتے ہیں، بالکل۔ اور بہت ساری کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں نہیں پتا، اور اس میں ہم الجھنا نہیں چاہتے، اور لیکن یہ ہے کہ گائے بگائے جب بھی ویڈیوز آتی ہیں ہم ان کا کمپیریزن ضرور کریں گے دوسری ویڈیوز کے ساتھ، یا دوسرے تجزیہ نگار جو ہوں گے ہاں، ان کے ساتھ، کہ انہوں نے وہ بات کی اور انہوں نے یہ بات کی، اس میں کچھ فوڈ جو ڈالی گئی ہے نا، وہ برٹش کی وجہ سے ڈالی گئی ہے وہ ساری۔ بات انہوں نے یہ بیج بوئے یہ 47 میں سب کچھ ہوا جی تھا۔ پاکستانی لگ بھگ۔ مانتے نہیں، ان شارٹ بات یہ ہے، پاکستانی مانتے نہیں ہیں، ورنہ ہم بھی ہندوستان کا حصہ ہی ہیں۔ ٹو نیشن تھیوری کی بات کرتے ہیں تو یار جب 800 سال پہلے حکومت کی تھی مسلمانوں کی انڈیا پہ، تب ٹو نیشن تھیوری کیوں نہیں تھی؟ تب کیوں نہیں کسی ہندو کو نکالا گیا تھا؟ یہ بھی ایک سوال مغلوں ہے۔ نے یہ کرنا تھا نا، مغلوں کا یہ کام بنتا تھا ٹو نیشن تھیوری بنانا۔ وہی نا، محمد علی جناح کو یہ آگے پتا چلا کہ ٹو نیشن تھیوری ہونی چاہیے۔ پر وہ بھی سٹوریاں سن لی ہم نے، اور کافی چیزیں جو تھیں وہ پہلے ہضم نہیں ہو رہی تھی، لیکن آج تک چیزیں ہضم ہوتی ہیں۔ ابھی اب ہضم ہو چکی ہے۔ آج میں نے گولی کھائی، ابھی ڈوز لی ہے، تو ہضم ہو جائیں گی انشاءاللہ، ٹینشن نہ لیں۔ باقی یہ ہے کہ ویڈیو ان کی اچھی تھی اور ان کی بات چیت بھی اچھی تھی، اور یہ ہے کہ بہت سارے پوائنٹ ہیں جن پہ آپ بھی ڈیبیٹ کرنا چاہیں گے، اور ہمارے بھی ذہن میں آ رہے تھے، ہم نے وہ بیان کر دی، ان بھائیوں نے بیان کر دی، اور اگر ابھی تک دیکھ رہے ہیں تو اپنا جو بھی سجیشن ہے، جو بھی سوال ہے، جو بھی جواب ہے، اور ہم لوگوں کے ریاکشن کے اوپر، اس ویڈیو کے اوپر کمنٹ سیکشن میں آئیں، کھلے طریقے سے بولیں، اور ہم اس کا جواب جو ہے آن ویڈیو دیں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ، پیس۔